बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो करते हैं और उनका कोई रास्ता नहीं रोक सकता। वो कुन फ़यकून है। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यानी अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हमें इस्लामी तारीख़ में और पूरी दुनिया की तारीख़ में ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती हैं जिनसे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला की ज़ात का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने जब उनको अंधे कुएं में फेंका, उनका ये ख्याल था कि ये हमारा भाई जो है ये हमेशा हमेशा के लिए जो है वो अपने बाप की नज़रों से गायब हो जाएगा और हमें अपने बाप की मोहब्बत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। वही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है वो मिस्र के बादशाह बन गए और फिर जो है वही भाई जो है उनसे भीख मांगते हुए देखे गए और आखिरकार जो है वो अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हो जाती है। इसी तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम की छोटी सी कोताही पर जब अल्लाह ताला उनको सज़ा देते हैं और उनको मछली निगल लेती है और फिर वो अल्लाह को पुकारते हैं और अल्लाह ताला उनको दोबारा ज़िंदगी अता करते हैं। तो ये ऐसी मिसालें हैं जो कि लगता नहीं है कि ये यानी रुनुमा हो सकती थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत की वजह से जो है ये हम सब ने देखा कि अल्लाह ताला ने जो है ये इनको यानी दुनिया को दिखाया। इसी तरीके से दुनिया में बेशुमार लोग जब अल्लाह के इम्तिहानों में कामयाब होते हैं और उस पर सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी ज़रूर मदद फरमाते हैं। अब जो हालात पाकिस्तान में हैं कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, यानी दो सियासी जमातें जो कि शुरू दिन से पाकिस्तानियों का खून निचोड़ रही थीं और उन्होंने तकरीबन 40-45 साल से जो है वो हुकूमत की है, या उन्होंने हुकूमत की है या फिर इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत रही है, लेकिन अवाम को कुछ नहीं मिला। तो अल्लाह ताला ने जब उनका ख़ात्मा करना चाहा तो उन्होंने एक मर्द मुजाहिद को मैदान में उतारा जिसका नाम इमरान ख़ान साहब थे। अच्छा, इमरान ख़ान साहब को जो है शुरू में कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई। 22-23 साल जद्दोजहद करते रहे, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाजी से जो है वो डटे रहे और उसका नतीजा ये निकला कि 2018 में उनको पहली दफ़ा हुकूमत बनाने का मौका मिला और फिर वो हुकूमत जिस तरीके से गई वो आप सबको पता है। लेकिन अब लगता ये था कि अब जो है उनका चैप्टर क्लोज़ हो चुका है और ये जो क़ुव्वतें हैं, सियासी क़ुव्वतें, ये हमेशा हमेशा के लिए जो है पाकिस्तान की सियासत में जो है वो कायम व दायम हो जाएंगी और इनका अब कोई रास्ता नहीं रोक सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी अल्लाह ताला का आप निज़ाम देखें कि जिस इमरान ख़ान साहब की गवर्नमेंट इतनी अनपॉपुलर हो जाती है क्योंकि महंगाई होती है और लोग जो है वो गुर्बत की वजह से जो है उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, लेकिन जब उस हुकूमत को अननेचुरल तरीके से जब निकाल बाहर किया जाता है अंदरूनी और बैरूनी साजिशों की वजह से, तो वही हुकूमत जो है वो उसके साथ अवाम खड़ी हो जाती है और रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो है वही इमरान ख़ान साहब जो कि शायद अगर नेचुरल तरीके से इलेक्शन में जाते हैं तो शायद हुकूमत न बना सकते, लेकिन वो इस कदर पॉपुलर हो जाते हैं कि अब जो है ये बाकी सियासी जमातें जो है वो इंतखाब कराने से कतराती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर उसी इमरान ख़ान साहब के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है केसेस बनाए जाते हैं, उनको जो है वो उन पर हमले कराए जाते हैं कि वो जो है उनकी पॉपुलैरिटी तो ख़त्म हो नहीं सकती है तो कहीं उनको रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन हर आने वाले दिन में जो है वो पहले से ज़्यादा मकबूल होकर निकलते हैं। और फिर 9 मई का वाक़या करवा दिया जाता है जिसमें जो है उनकी तज़लील होती है, उनको जिस तरीके से गिरफ़्तार किया जाता है और उस पर आवाम निकलती है और यकीनन जो है उसमें एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है जिसके ज़रिए जो है वो इदारों के जो है मुख्तलिफ़ यानी दफातर पर इंस्टॉलेशन पर हमले होते हैं और इस तरीके से जो है PTI को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसका भी जो है वो नतीजा जो है वो उलट निकलता है। यानी बजाय इसके कि लोग उसको गद्दार समझते और उसके ख़िलाफ़ हो जाते,
لوگ مزید جو ہے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی جو ہے وہ بڑی ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور جو لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ 8-9 مہینے ہو گئے ہیں، کسی کو سزا تو نہیں ملی، بس صرف ان کا ٹرائل ہو رہا ہے یا ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور کوئی اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جو ہے ایک ڈرامہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد اس سے جو ہے یعنی اس کی پارٹی کو ختم کرنے کے بعد اس کو نشان الاٹ نہیں کیا جاتا اور پھر بھی وہ الیکشن میں جاتا ہے اور بھاری اکثریت سے جو ہے وہ عوام کا مینڈیٹ حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کو مینڈیٹ دینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا جاتا ہے اور بڑے بھونڈے طریقے سے جو ہے یہ انکار ہوتا ہے۔ یعنی فارم 45 میں تو اس کے امیدوار جیت جاتے ہیں، لیکن جو فارم 47 ہوتا ہے اس میں ان کے کینڈیڈیٹس کو ہرا دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے تقریباً کوئی 80 سے 90 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کی اس سے چوری کر لی جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے پری پول ریگنگ اور الیکشن ڈے ریگنگ اور پھر جو ہے پوسٹ الیکشن ریگنگ جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے کی جاتی ہے۔ یعنی پری پول ریگنگ کے باوجود وہ الیکشن جو ہے وہ جیت رہا ہوتا ہے تو پھر الیکشن ڈے والے دن ریگنگ کی جاتی ہے کہ بہت سارے پریزائڈنگ آفیسر سے فارم 45 یا تو ریسیو نہیں کیا جاتا یا پھر اس میں ٹیمپرنگ کی جاتی ہے، اور پھر نتائج 9 فروری کو بھی جاری نہیں ہوتے ہیں اور اس کے بعد ابھی تک نتائج بدلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ یعنی کام تو یہ جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے بھونڈے طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں کہ وہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کے جو اس دھاندلی کے خلاف جو آواز ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جناب پنڈی کا کمشنر وہ سامنے آتا ہے اور وہ اپنی پریس کانفرنس میں بتاتا ہے کہ جناب جو ہے پنڈی کی 13 نشستوں پر جو ہے وہ یعنی اس کے انڈر دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ 2 شخصیات کا نام لیتا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان، کہ یہ جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس سے جو ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عمران خان صاحب کی مدد فرما رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اندر سے ہی سسٹم کے اندر سے ہی ان کو ایسے گواہ اور ایسے ثبوت دے دی ہیں۔ بعد میں کمشنر کے جو ہے وہ جب ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور ان کا بیان جاری کیا جاتا ہے، لیکن وہ خود بیان سامنے نہیں آتے ہیں، وہ بیان جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہمیں ملتا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کسی ٹینشن کی وجہ سے جو ہے انہوں نے بیان دیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر حال ہی میں جو ہے ایک MQM کے جو ہے وہ ایک لیڈر مصطفیٰ کمال انہوں نے جو ہے ایک میٹنگ کے دوران اس بات کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہوئے اپنی پارٹی میٹنگ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی مسلم لیگ نون کے لیڈروں سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ لوگوں کا 100% جو مینڈیٹ ہے، جو 17-18 نشستیں آپ نے جیتی ہیں، یہ چوری کا ہے۔ تو مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ تو سارے الیکشن میں ایسے ہی ہوا ہے اور تو آپ کی بھی چوری کی ہیں۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی باقی جماعتوں کی 50 سے 60% جو ہے وہ یعنی چوری کی سیٹیں ہیں، لیکن آپ کی تو 100% چوری کی سیٹیں ہیں۔ یعنی یہ ایک اندر کی بات باہر آتی ہے اور اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ یعنی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر ایک یعنی پارٹی یہ مان رہی ہے کہ ہمارا یا اور پارٹیوں کا 50 سے 60% جو ہے وہ چوری کا ہے، تو 50 سے 60 تو وہ مان رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ ہے۔ تو جو باتیں ہم سن رہے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون کی کوئی 17 سے 22 قومی اسمبلی کی جو ہے انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے غالباً 24 سے 30 سیٹیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی والوں نے جیتی ہیں، باقی جو ہے تحریک انصاف اور کچھ اور پارٹیوں نے جو ہے وہ سیٹیں جیتی ہیں جن پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر آسمان سے نیچے خود تو نہیں آ سکتے کہ جناب آپ کو یہ بتائیں کہ جناب انہوں نے دھاندلی کی ہے، لیکن انہوں نے جو ہے اپنی مخلوق میں سے ایسے لوگ پیدا کر دیے اور ایسی غلطیاں ان سے کروا دیں کہ جس سے یہ صاف جو ہے پتہ چل رہا ہے
کہ جناب انہوں نے جو ہے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں جو ہے اس سے بڑی دھاندلی کبھی نہیں ہوئی ہے کہ جہاں پہ یعنی 100% مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سب کچھ ہو چکا ہے، اب اس کا جو ہے وے فارورڈ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا بڑا سمپل سا حل ہے کہ اگر یہ لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں، یہ دونوں پارٹیاں کولیشن گورنمنٹ بنا لیتی ہیں، تو وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ نہیں چل سکے گی۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہے سپریم کورٹ کا جو ہے ایک لارجر بینچ بنایا جائے، یا ایک جو ہے ایک کمیٹی بنائی جائے جس کو میکسیمم جو ہے وہ 15 سے 30 دن کا ٹائم دیا جائے، جس میں وہ الیکشن آڈٹ کریں، اور اس الیکشن آڈٹ کی صورت میں وہ فیصلے کریں کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، کس کا مینڈیٹ ہے۔ ویسے میں نے 15 سے 30 دن بھی آپ کو زیادہ بتائے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کا کام ہے، کیونکہ فارم 45 کو آپ نے میچ کرنا ہے فارم 47 سے، اور جس کے پاس فارم 45 موجود ہے تو ظاہر ہے وہ جیتا ہوا ہے، تو یہ ایک ہفتے کا کام ہے۔ لیکن آپ چلیں 15 دن کر لیں، آپ میکسیمم جو ہے 1 مہینہ کر لیں، تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے ان کو آپ جو ہے حکومت جو ہے ان کے حوالے کریں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پاکستان کے حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوں گے۔ تو یہ میسج آپ سے شیئر کرنا تھا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔